अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान जिंदाबाद, आईने पाकिस्तान जिंदाबाद। किसी के जाने आने से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जब से इंसानियत वजूद में आई है तो सबसे जो मुश्किल मरहला रहा है वो चेंज ऑफ पावर का है। चेंज ऑफ पावर का है। ताकत जब एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती है तो एक सदी पहले तक उसका एक ही तरीकाकार होता था, वो कत्लो गारत गरी होता था। बादशाह जो थे वो अपने भाइयों की लाशों के ऊपर कालीन बिछा के तो फतह का जश्न मनाया करते थे। अपने कज़न जो थे उनके होते थे, या कोई भी दावेदार जो के तख्त का या ताकत का हो सकता है, उसकी लाश गिराए बगैर ताकत का तसव्वुर ही मुस्तहकम नहीं होता था। बाप बेटे के सामने जब खड़ा होता था तो फिर भी यही होता था। लेकिन इंसानियत ने इतने 100 साल की रियाजत के बाद ये बात सीखी कि लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, और ये जो लोग कत्ल होते हैं इनकी राय से नया हुक्मरान मुंतखब किया जाए। और ये दुनिया इसको बहुत पहले सीख चुकी। हमारे यहाँ अभी वो मिडिवल एज चल रहा है, इब्तदाई दिन चल रहे हैं। तो चेंज ऑफ पावर के ऊपर जो पावर आउट हो जाता है वो कुर्सी से चिमट जाता है और ज़मीन पे गिर के पाँव की एड़ियाँ रगड़ना शुरू कर देता है कि नहीं जाऊँगा, ये आलमी साजिश हो गई है मेरे ख़िलाफ़ और मैं ताकत छोड़ के नहीं जाऊँगा। और उसकी ये जो ज़िद होती है, ये ज़िद जो है वो फिर उसको भी, उस मुआशरे को भी, उस मुल्क को भी, उस निज़ाम को भी तलपट कर देने के ऊपर मायल हो जाती है। मुआशरे के जो तमाम अदारे होते हैं जिनके अंदर अदलिया होती है, मुकन्ना होती है, मुकन्ना तो खैर पावर एम्पावर करती है, लेकिन बाकी जितने भी अदारे होते हैं उनका ये फ़र्ज़ होता है कि वो अपना अपना काम करते रहें, और जब कोई अदारा अपना काम नहीं करता तो फिर बाकियों को उसके लिए रूबे अव्वल आना पड़ता है। 2 दिन पहले, जब मेरा व्लॉग आप तक पहुंचेगा तो 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 7 तारीख को एक तारीखी हुक्म जारी किया और उन्होंने कहा कि जनाब आप जो हैं वो आइन शिकनी के मुर्तकब होंगे अगर आपकी ये ऑब्जर्वेशन हम मान लें। एक कानून के ख़िलाफ़ ऑब्जर्वेशन है, लिहाजा हम ये ऑब्जर्वेशन वापस करते हैं। स्पीकर की वो ऑब्जर्वेशन जो डिप्टी स्पीकर ने पढ़ के सुनाई, वो डिप्टी स्पीकर जो 50,000 से ज़ायद जाली वोट लेने की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से नाअहल हो चुका और हमारी आला अदलिया के स्टे ऑर्डर के बायस पाकिस्तान और पाकिस्तान की कौम के सीने के ऊपर मूंग दल रहा है। चूंकि अब्बा जी जो थे उन्होंने न्यूट्रल होने का ऐलान कर दिया था और कहा था कि अपनी पोटी आपे तो वो, तो लिहाजा अब हम नेपियां नहीं बदलेंगे। तो नतीजे के तौर के ऊपर अब निक्का जो था वो थोड़ा सा यतीम फिर रहा था, लूड फिर रहा था, जिसको पंजाबी में कहते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही हुक्म आया तो उसने कहा ये कैसे हो सकता है, वो मेरे खिलाफ ऑर्डर कैसे हो सकता है। तो वो हो गया ना भाई, आवाज चेंज हो गई, तब्दील हो गई। जब आप उन लोगों के सामने खड़े होके अब्बा जी को गालियां कढोगे जिनके बारे में, और नंगी गालियां दोगे, और जिनके बारे में ये तय है कि उन्होंने बाथरूम जाने की भी इजाजत अब्बा जी को, आपके अब्बा जी को फोन करके लेनी है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप उनको धमकी दे रहे, आप उनको चैलेंज कर रहे हो, आप उनको जो है वो चाहते हो कि तुम्हारी ये बदजुबानी उन तक पहुंचे। इमरान खान का ये ख्याल था कि वो बदजुबानी करके सबको राम कर सकता है। आपको मैं इसकी एक खसूसियत बताऊं, मुझे इसके एक बहुत पुराने जानने वाले ने, जिम खाना के अंदर बड़े मारूफ हैं, उन्होंने बताया कि ये इतना हराम खोर है कि जो सबसे बड़ा इसका डोनर, इसका दोस्त हो, ये दोस्तों में बैठ के सबसे ज्यादा बदतमीजी उसके बारे में करता है, और इसकी बदतमीजी उस शख्स की जात तक महदूद नहीं रहती, उसकी फैमिली तक भी जाती है। और चूंकि वो जो होते हैं वो महात्मा के इबादत गुजार होते हैं, आबिद होते हैं, लिहाजा वो महात्मा की बदजुबानी के सामने नहीं बोलते,
وہ شریف آدمی تھے، انہوں نے کہا میں تو اس کی ایک محفل میں گیا، اس کے بعد میں نے کہا لعنت بھیجو، گھٹیا آدمی ہے. تو میں اس کے بعد اس سے تعلق نہیں رکھا، لیکن جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یار، ان کی میں بہت بےزتی کرتا ہوں یہاں پہ بٹھا کے. جب ہم جم خانہ کے پچھلے وہ جو گولف والا ہے نا، وہاں پہ وہ ناشتہ واشتہ بھی جہاں پہ سرو ہو جاتا ہے، وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھے جب یہ بات بتائی تو مجھے بہت حیرت ہوئی. اور خاص طور پہ اس کے ارد گرد جو خواتین و حضرات جڑے ہوئے تھے، ان کی ذہنی حالت کے اوپر، ان کی غلامانہ ذہنیت کے اوپر. یار کسی سیلیبریٹی سے آپ اتنے بھی کیا امپریس ہو جائیں کہ وہ آپ سے پیسے اینٹتا ہے، فون کر کے اینٹتا ہے، دھمکی دے کے اینٹتا ہے، اس کے بعد آپ کی بھی بےزتی فرماتا ہے، اور آپ کی گھر کی خواتین کے بارے میں بھی جو کچھ کہتا یا کرتا ہے، میں اس کی مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا. تو یہ اتنی بھی کیا ذہنی غلامی ہو گئی یار، کچھ خدا کا خوف کرے. لیکن وہ امیج اتنا لارجر دین لائف بنا دیا گیا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم میڈیا کے وکٹم، اور میڈیا کے ذریعے 20-22 سال لگا کے اس کا امیج بنایا گیا. پھر حمید گل سے شروع ہونے والا یہ سفر ہے، یہ بادشاہ تک جاری رہا. تو ہر کوئی آنے والا اس کا چارج ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور کرتا رہا. تو پھر فلوک لگ گیا جی، جیسے ہی سیاستدانوں کا 10 سالہ دور شروع ہوا تو فلوک لگ گیا. تو فلوک میں جناب پہلے تو حماقت فرما بیٹھے، بائیکاٹ کر گئے، اور اس کے بعد جو تھا پھر ان کو لایا گیا، اور پھر جس طرح ان کو جتوایا گیا، پاکستان کے پورے نظام کو تل پٹ کر دیا گیا، اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا گیا. پاکستان کے تمام اداروں کی چیخیں نکل گئی. پاکستان جو ایک ریاست تھی، اس کے جوڑوں میں سے چرچراہٹ آنا شروع ہو گئی. اس کے باوجود بھی، اس ننگی جارحیت، بددیانتی، دھاندلی کے باوجود بھی جب اس کو مسلط کیا گیا تو وہ اپنے سٹارڈم سے نیچے اترنے کو تیار نہیں تھا. اس کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ میں مہاتما ہوں، اور مہاتما کو غلطی نہیں کر سکتا، مہاتما منہ سے حکم نکالتا ہے اور کن فیکون ہو جاتا. ٹھیک ہے، تو میں نے جب کہہ دیا کن تو پھر یہ ہو جانا چاہیے. میں جب کہتا ہوں کہ میرے سیاسی مخالفین جیل میں ہوں گے تو وہ جیل میں ہونے چاہیے. میں جب کہتا ہوں کہ مریم نواز شریف کے باتھ روم کے اندر کیمرے لگے ہوں گے اور اس کی پوری فوٹیج مجھ تک پہنچائی جائے گی تو وہ لگنے چاہیے. ٹھیک ہے، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اخلاقیات بھی کوئی ہوتی، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ کچھ معاشرتی نارمز بھی ہوتے ہیں، کچھ قانون بھی ہوتے ہیں جو فنڈامنٹل قانون ہوتے ہیں، اس کے اندر اس سے نیچے نہیں جایا جا سکتا. لیکن وہ اتنا نیچے گرا کہ ضلالت کی اور گھٹیا پن کی تمام جو گہرائی تھی وہ بھی اس کے لیے کم پڑ گئی. دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے. یہ شب غم نہیں گزاری، انہوں نے جشن کی راتیں گزاری ہیں. انہیں ابھی تو 4تھے فلور کی جب داستانیں کھلیں گی تو اس کے اوپر آپ کو 18 والا جو نہیں ہوتا وہ لگا کے دکھانی اور سنانی پڑا کرے گی. ہمارے معاشرے کی جو حجاب ہیں، جو ہمارے معاشرے کی جو تھوڑی بہت قدریں، ہمارے معاشرے کو چھوڑے یار. جو داستانیں یہ رقم کر کے گئے ہیں نا، وہ تو ویسٹرن سوسائٹی کے اندر بھی نہیں سنائی جا سکتی، جہاں پہ ہر گلی محلے کے اندر کلب کھلا ہوا ہے، اور جہاں پہ اڈلٹ بچہ جو ہے 18 سال پلس کا بچہ جو ہے وہ لیگلی کسی بھی طرح کے کلب میں جا سکتا ہے. یہ داستانیں جو یہ مرتب کر کے گیا ہے، یقین مانیے وہ داستانیں نہیں سنائی جا سکتی یورپ میں بھی، کجا آپ یہاں کی بات کریں. تو وہ خیر داستانیں مرتب کر کے گئے ہیں حضور. تمام سسٹم کو بلڈوز کر کے، اپ سائڈ ڈاؤن کر کے ان صاحب کو جب مسلط کیا گیا تو یہ مہاتما بن کے ان کا خیال تھا کہ سارے ہی لوگ خراب ہیں. کبھی وہ کہتے کہ مجھے FBR ٹھیک نہیں ملا، کبھی کہتے پولیس ٹھیک نہیں ملی، کبھی کہتے کچھ نہیں ملا، اور ساتھ میں مطالبہ کہ جو میں کہتا ہوں نا اس کے اوپر آپ بلیو کریں. پھر اس دوران ایک اور بھی تجربہ ہوا، یہ میں کسی اور پروگرام میں پہلے بھی وقتاً فوقتاً اور قسط بقسط عرض کرتا رہتا ہوں. یہ جو خاص طور پہ یہ ڈاکٹر ارسلان خالد اور اس طرح کے دوسرے ہیں، ان کو قابو کیا جانا چاہیے، ان کے نام ECL پہ ڈالے جانا چاہیے. جو گند انہوں نے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا ہے، کم از کم اس کا پاکستان چیپٹر تو پکڑ لیں. یہ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے لوگوں کی ماؤں بہنوں کے بارے میں زبان درازیاں کرنے والے، یہ بکواس بونکنے والے یہ لوگ، 420 لاکھ ان کو ملتے تھے ماہانہ اور ان کی تنخواہوں کے لیے. یہ لوگ جو تھے انہوں نے کیا کیا کچھ نہیں کیا. ہر وہ شریف آدمی، ہر وہ شریف کو تو چھوڑیں، ہر وہ آدمی
جو آج اگر عمران خان کے ساتھ تھا اور اگلے دن نہیں ہے تو اس کے ساتھ وہ کتے کھڑی ہوئی ہے، وہ کتے علی ہوئی ہے کہ رہے رب کا نام. ٹھیک ہے، مخالفین کو تو چھوڑیں، وہ تو تھے ہی راندہ درگاہ. اب انہوں نے جو کچھ ایک بہت بڑی تعداد کو اور ایک چھوٹی سی اقلیت کو، یہ میں یک وقت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بہت بڑی تعداد ہے یہ پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہمارے جو ایکسپیٹریٹ ہیں جن کا رابطہ ہی اس ملک کے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے تازہ تازہ ہوا تھا. تو اس سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں نے اتنا زہر بکا، انہوں نے اتنا زہر ان کی رگوں میں اتار دیا ہے کہ ان کو ہوش میں لانے کے لیے اور ان کو ایک نارمل ہیومن بینگ بنانے کے لیے ہمیں کم از کم ایک نسل کا درکار ہوگا. یہ مہاتما اتنا بڑا گند ڈال کے گیا ہے. ٹھیک ہے، ایک ستار ٹوٹا ہے، ایک بت ٹوٹا ہے، بت شکنی ہوئی ہے آج پاکستان کے اندر. یہ بت جو ہے یہ اپنے وزن کے نیچے ڈھہ گیا ہے. تو جب اس کو مسلط کیا گیا تو اسے کہا پرفارم کریں، تو اس نے کہا جی پرفارمنس کیا ہوتی، جو میں نے کہہ دیا وہ کہہ دیا. ابھی تو دیگ کا ایک دانہ تھی فرا. ٹھیک ہے، فرا خان گجر جو تھی وہ دیگ کا ایک دانہ تھی. اس نے اپنے ساری جال سازیاں پہلے جو ہیں وہ یہاں سے غائب کی اور پھر اس نے اس قوم کی جان چھوڑی ہے. بہرحال یہ اب تذکرہ آئے گا. اور اب چونکہ جو ہے وہ ووٹ آج صبح کا میں آپ کو احوال لمحہ بلمحہ بتاتا ہوں جو آج ڈیولپمنٹ ہوئی. سپریم کورٹ نے حکم دیا جی کہ 3 جنوری کو جو آبزرویشن قاسم خان سوری نے دی تھی، بڑا دل کرتا ہے کہ بغیر اس کا نام بولوں، ٹھیک ہے، لیکن نہیں، جو قاسم خان سوری نے آبزرویشن دی تھی وہ انلیگل تھی، انکانسٹیٹیوشنل تھی. اس کا مطلب ہے کہ وہ آبزرویشن تھی ہی نہیں اور اجلاس وہیں سے شروع ہوگا. اور پھر ٹائم دیا عدالت نے، انہوں نے کہا جی صبح 10:30 بجے شروع ہوگا 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر، جس کے اوپر آپ جو ہیں وہ ڈالیں گے، انتخاب کریں گے. اور اگر نو کانفیڈنس کامیاب ہوتی ہے تو اسی اجلاس کے اندر نئے لیڈر آف دا ہاؤس کا یعنی نئے وزیر اعظم کا انتخاب کریں گے. لیکن چونکہ بدنیتی تھی تو لہٰذا ایجنڈے کے اندر 2 آئٹم اور ڈالے گئے اور وہ ایک جعلی خط، جو آپ دیکھیے گا یہ جعلی خط اڑے گا کیسے. ٹھیک ہے، یہ پاکستان کو عالمی سطح پہ سفارتی حوالے سے تنہا کرنے کی اتنی بڑی سازش تھی کہ یہ بھارت بھی نہیں کر سکتا تھا. ساتھ اس نے پاکستان کے اندر جو محب وطن قوتیں ہیں اور پاکستان کی جو آرمی ہے یا جو ہم جیسے لوگ ہیں، انہوں نے بار بار اس مہاتما نے بھارت کی تعریفوں کے پل باندھ باندھ کے ان کو بھی مزید چڑھانا شروع کیا. اور نتیجے کے طور پہ مطلب کہ اپنے ملک کو گالی بکنی بھونکنی اس نے اور ان کی تعریفیں کرنی. بھئی آپ ان کی تعریفیں ہمیں گالی دیے بغیر بھی تو کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے تمہارے 3 ناجائز بچے ہیں ریحان خان کی کتاب کے مطابق انڈیا کے اندر، تو کرو اس کی تعریفیں. ٹھیک ہے، لیکن یار میرے ملک کو یا مجھے گالی بکنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم مجھے گالی بکے بغیر بھی ان کی تعریف کر سکتے ہو، تمہاری مجبوری ہے، خون جوش مارتا ہے تمہارا. ٹھیک، تو خیر لیکن چھوڑیں اس بات کو. جب جناب وہ حکم ہو گیا کہ جناب یہ اجلاس ہوگا، تو اجلاس انہوں نے 10:30 پہ شروع کیا اور اس کے اندر جناب وہ خط کے اوپر کھیلنا شروع کر دیا، انہوں نے بھی، ان کے وزراء نے بھی، اور حکومتی بحث و تمہیز شروع کروانی شروع کر دی. وہ تقریر شروع کر کے ہی بھول جاتے سن کہ انہوں نے ختم کرنی ہے کہ نہیں. وہ کی اسد عمر ہویا وہ جال ساز، اور کی وہ ہوا مطلب خواجہ آصف نے کوئی تھوڑا سا منہ توڑا ہے ان کا جب اس نے ڈبہ پیر کو ساڑھے کا تیل سیالکوٹ سے بھجوانے کا اناؤنسمنٹ کیا تو پھر تھوڑے سے گمیچے میں آئے، ورنہ تو وہ تو پھو کر کے ان کی گردن نہیں پکڑی جا رہی تھی. اس کا خیال تھا کہ میں پھر سپریم کورٹ کو ٹہلا دوں گا. تو لہٰذا سر وہ بحث و تمیز شروع ہوئی اور اجلاس جو تھا وہ وقفہ پھر اجلاس ہو رہا ہے. کبھی ظہر کا وقفہ ہو گیا، پھر اجلاس شروع ہوا، پھر اسی طرح کی بک بک چل رہی ہے. پھر اصل اپوزیشن کہہ رہی ہے سر ووٹنگ کروائیے، وہ سپیکر بدل رہا ہے، کبھی چیئرمین پینل آ رہا ہے، کبھی ڈپٹی اسپیکر آ رہا ہے، لیکن وہ چلی جا رہا. فائنلی جو تھا وہ پاکستان کی ریاست اور اس کے اداروں کے صبر کا بندھن اس وقت ٹوٹ گیا جب موصوف نے 9 بجے کیبنٹ کی میٹنگ بلا لی. اور 9 بجے کیبنٹ کی میٹنگ کے بارے میں یہ افواہ انہوں نے اپنے پسندیدہ جرنلسٹوں سے یہ آہستہ بٹوین دی لائن ڈسکس کروا دی تھی کہ وہ پاکستان کے آرمی چیف کو فائر کریں گے اور
اپنا پسندیدہ بندہ جو کہ 11ویں نمبر پہ ہے اس کو اٹھا کے آرمی چیف بنا دیں گے. یہ افواہ جب پھیلی تو کہیں پہ کوئی اجلاس ہو گیا، 6 بندوں کا وہ اجلاس تھا، اور ان 6 بندوں کے اجلاس کے اندر فیصلہ ہوا کہ اداروں کو اپنا آئینی کردار ادا کرنا چاہیے. پھر انہوں نے ایک پھیلائی افواہ، یہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم تھی. میں ان پچھلے کم از کم 12 گھنٹوں کے اندر ایک ایک چیز آبزرو کر رہا تھا. تو پھر پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے تو نہیں چھوڑی کہ ملک میں مارشل لا لگنے لگا. اب میرے مائنڈ کے اندر یہ بات نہیں آ رہی تھی. پھر ہم نے 1-2 ذرائع سے پتہ کیا، انہوں نے مارشل نہیں لگنے لگا، ان کو پھینٹ لگنے لگی ہے. کیوں؟ انہوں نے کہا جی وہ آ گئی ہیں وہ سیکیورٹی کی گاڑیاں اور وہ لا انفورسنگ اور پیراملٹری فورسز کی جو ایک دم جو ڈپلائمنٹ وہ ڈبل کر دی گئی ہے. وہ اجلاس جو ہو رہا تھا 6 لوگوں کا اسلام آباد کے ہمسائے میں، اس کے اجلاس کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ آئین پاکستان کی دفعہ 190 کے تحت، آرٹیکل 190 کے تحت ان کو پاکستان کے اندر پاکستان کے اداروں کی اسسٹنس کرنی ہے. اور پاکستان کے ایک ادارے عدلیہ نے ایک حکم دے رکھا جس کو یہ شخص ٹہلانا چاہ رہا. ٹھیک ہے، تو خیر اس نے پرائم منسٹر ہاؤس سے وہ اپنے سارا ساز و سامان تو منتقل کر لیا ہوا تھا، اس لیے افواہ تھی کہ یہ استعفیٰ دے دے گا. لیکن یہ بڑی ڈھیٹ ہڈی ہے. ٹھیک ہے، اور سامنے تھے بھی پاکستانی، ان کے سامنے سرنڈر کرتے ہوئے تو نیازی کو موت پڑتی تھی. ٹھیک ہے، ہاں اگر کوئی اور ہوتا تو ان کے سامنے بحث میں خوشی سرنڈر بھی کرتا، اور جب جا رہا ہوتا تو پوچھتا بھی ہاؤ ڈیڈ آئی فائٹ. ٹھیک ہے، میں لڑا کیسے تھا، وہ پوچھتا اپنے بزرگوں کی طرح نا، جس طرح اس نے پوچھا تھا. لیکن چونکہ سامنے پاکستانیوں کے سامنے سرنڈر کرتے ہوئے تو ہمیں موت پڑتی ہے نا. تو پاکستان کے سامنے یا پاکستانیوں کے سامنے مہاتما تم نے سرنڈر نہیں کرنا تھا، تم نے آئین پاکستان کے سامنے سرنڈر کرنا تھا. تو وہ خیر جناب، وہ اب جب وہ قوتوں نے اپنا وہ نظر تو آ جاتا ہے نا جی، سانو ایسے لاہور بیٹھے نظر آ گیا تو اس کو نہیں نظر آیا جس کے ارد گرد گھیرا پڑ رہا تھا. تو آخری اس نے یہ اٹیمپٹ کی کہ وہ لیٹر پبلک کر کے تو میں گند ڈالنے لگا. اس دوران سنا ہے کہ بنی گالہ کے اندر ایک ہیلی کاپٹر بھی گیا، اور چونکہ وہ مہاتما ہے نا، وہ تو ایز اے پرائم منسٹر اسمبلی میں تشریف لا سکتے تھے، ورنہ تو وہ نہیں آنا تھا. انہوں نے تو مہاتما نے نہیں آنا تھا تو وہ نہیں آئے. تو وہ بنی گالہ بیٹھ کے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اپنے عبادت گزار جو سٹوچز ہیں، جو پگمیز ہیں، جو گدے ہیں، بلکہ گدا تو وہ ہے، یہ گدے کے فالوورز ہیں، یہ جو بھیڑیں ہیں، یہ بے دماغ کی جو مخلوق ہے، ان کو وہ کنٹرول کر رہا تھا. ٹھیک ہے، اور وہ تو نہیں آ رہا تھا. تو وہ پھر بنی گالہ گئی جی، 2 اہم شخصیات، اور انہوں نے ایک ہی فکرہ کہا، ایک ہی لفظ کہا، بہیو. ٹھیک ہے، لیکن جب اس نے بہیو نہیں کیا تو پھر سلطنت کے تمام ادارے جو تھے انہوں نے اپنا اپنا ڈنڈا جو تھا نا وہ زمین پہ کھڑکانا شروع کر دیا. ہمیں یاد ہے اسٹوڈنٹ لائف کے اندر جب کوئی زیادہ ات چک دیتا تھا نا مخالف اسٹوڈنٹ، تو پھر ہم ذرا ڈنڈا پکڑ کے نا ہاسٹل سے تو ڈپارٹمنٹ جایا کرتے تھے، تو ایسے ہی ذرا نا گملوں کو کھڑکانا، ادھر ادھر کھڑکانا کہ آواز پیدا ہوئے اور ان کو پتہ چل جائے کہ ساڑھے کو ڈنڈے بھی گئے. وہ کلاشن کوفہ وغیرہ بندوقہ وغیرہ ساڑھے بعد آئی. وہ زیادہ ہمارے دور کے اندر ایک مکہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، جس سے لڑائی ہوتی تھی، اور ایک ڈنڈا ہوتا تھا. تو وہ ڈنڈا کھڑکنا، تو اس کے بعد پھر اس نے ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین کے کمرے سے نہیں نکلنا اگلے 2 دن. ٹھیک ہے، اور اس کی طبیعت سیٹ ہو جانی. وہ مار پٹائی کی نوبت تو آئی نہیں کبھی نا، بس ڈنڈا کھڑکانے سے کام ہو جاتا تھا. تو وہی ہوا جی، ڈنڈا کھڑکایا جی. پھر انہوں نے 9 بجے اس نے اجلاس طلب کیا، اور اس سے پہلے وہ قوتیں جو تھیں وہ سرگرم ہو چکی تھیں. اس دوران اس کے پسندیدہ اینکر نے یہ خبر چلا دی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مولوی اقبال حیدر نامی ایک پراکسی پٹیشنر جو ہے، جو کہ بدنام ہے، جس کے اوپر چودھری افتخار نے پابندی لگا دی ہوئی تھی، اور بدنام ہے کہ وہ اداروں کی طرف سے، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ چھوٹوں پڑے، مطلب کہ مولوی اقبال حیدر ایک بدنام زمانہ وکیل ہے یار، جو کہ مطلب کہ خفیہ اداروں کے کہنے کے اوپر مختلف بے معنی قسم کی پٹیشنیں فائل کرتا رہتا. تو وہ اس نے فائل کر دی کہ جناب یہ اجلاس جو ہو رہا ہے کابینہ کا، اس کے اندر یہ چیف آف آرمی سٹاف کو فائر کرنے لگا ہے، تو اس کو ایسا فیصلہ لینے سے روکا جائے. تو کامران خان نے وہ پٹیشن جو تھی، اس کی خبر جو تھی وہ پبلک کر دی.
3 منٹ بعد آپ ہی ڈیلیٹ کر کے تو اس کی کلیریفیکیشن جاری کی، اس کے بعد پھر یوتھیے اس کو لے کے بھاگے ہیں، ساڈا خان جیت گیا، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو تھا وہ بیسیکلی کچھ بھی نہیں تھا، وہ بیسیکلی خواہش تھی جناب کامران خان صاحب کی، جس کے اوپر جب منہ سے آگے سے تڑل کر کے تھپڑ پڑا تو پھر وہ کلا بازیاں کھاتے ہوئے اٹھے، کپڑے شپڑے چاڑ کے کہتے میں تو کچھ نہیں کیا، میں تو کچھ نہیں کیا، تو وہ دوڑ لگا گئے۔ ان دی مین وائل کیا ہوتا ہے جی، لمبا ہو گیا لیکن آپ نے میں نے کہا پورا ڈاکومنٹ کر، ان دی مین وائل کیا ہوتا ہے جی، وہ موصوف کہتے ہیں کہ میں ایک خط پبلک کر دوں گا، پہلے وہ اسپیکر کو بلاتے ہیں، پھر اسپیکر چلا جاتا ہے ان کی بات سن کے، پھر دوبارہ بلاتے ہیں اس کو، کہتے ہیں کہ لکھ کی بولنا تو ہوتے، پھر وہ لکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جاتے ہوئے بھی وہ گھٹیا آدمی سگریٹ فروش جو ہے وہ گند ڈال گیا کہ اس چیز کو ریکارڈ پہ لا گیا، تاکہ بعد میں جب اس کو ریکارڈ سے اس کا اب کوئی فیصلہ ہوگا تو یہ ریکارڈ سے ہٹے گا نا، قومی اسمبلی کے ریکارڈ سے، وہ بھی وہ کر گیا۔ اسد کیسر جاتے ہوئے حرف بحرف مہاتما کی پوجا کر کے گیا، گند ڈال کے گیا پورا، اور مہاتما کا آج کا ایک ہی ٹارگٹ تھا کہ وہ گند ڈالے گا۔ تو خیر جناب، خط جو تھا وہ اپنا انہوں نے چیئرمین سینٹ کو بھی بلا لیا، اور چیئرمین سینٹ کنہ دا پا جی، ٹھیک ہے، دماغ خراب ہویا ہوا ہے تھوڑا، وہ انہوں دا ہی ہے جن کو تم نے گالیاں بکی تھی نا اور کہا تھا کہ میری گالیاں ادھر تک پہنچا کے آؤ، یہ انہوں دا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر جناب چیئرمین ڈپٹی چیئرمین اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نے چاروں کو دکھایا اور کہا کہ جا کے اس کو پبلک کر دیں۔ اب یہ خط ایک جعلی دستاویز ہے، اس کی ہم پھر بات کریں گے۔ اور وہ جناب 2 دفعہ بلایا، جب دوسری دفعہ پہنچے اور اعزاز سید آپ کو پتہ ہے کہ ڈراؤنے خواب کی طرح ہر اس طرح کے موقع کے اوپر سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس نے جب سوال کیا تو اسپیکر نے آگے سے گالیاں بکیں اور وہ ریکارڈ بھی ہو گئی، تو اور بکی بھی اردو میں کے اندر، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اسپیکر نے بکی کہ کسی اور نے بکی، خیر بہرحال وہ جناب ایوان میں پہنچے، اسپیکر صاحب نے ریزائن کیا اپنا، اور ریزائن کر کے اور ڈپٹی اسپیکر کا بھی ریزائن کیا ہے، انہوں نے یہ اناؤنس کر دیا، ویسے میں نے تو نہیں دیکھا۔ اور جناب کیا نام ہے ان کا، سردار ایاز صادق کو، کیونکہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر اگر استعفیٰ دے دیں تو ایک پینل آف چیئرمین ہوتا ہے جو ان کی موجودگی کے اندر ہاؤس کے معاملات چلانے کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نہ ہوں تو پینل آف چیئرمین اگر نارمل چل رہا ہو تو پینل آف چیئرمین کے اندر جو جو حکومتی پارٹی کا بندہ ہوتا ہے وہ چیئر کرتا ہے۔ تو شیر افغان خان نیازی کا صاحبزادہ امجد نیازی، جس کے باپ کو گندی گالیاں دے رکھی ہیں عمران خان نے، اور اس نے آج کل عمران خان کی چاپلوسی کی تمام حدود کراس کر رکھی ہیں، اتنا غیرت مند باپ جم کے گیا ہے شیر افغان خان نیازی۔ زندگی کے اندر تو وہ اپنے بیٹے کو آگ بھی کر چکا ہوا تھا اس کو، لیکن یہ اپنے باپ کو گالیاں بکنے والے کے پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھتا ہے، یہ اتنا کہ غیرت مند آدمی ہے۔ تو امجد نیازی جو تھا، ظاہر ہے کہ جب ریزائن ہو گیا، اگر وہ موجود ہوتے تو امجد نیازی چیئر کرتے، لیکن جب وہ ریزائن ہو گیا تو پھر اب چیئرمین پینل جو اس اجلاس کے لیے منتخب کیا گیا تھا اس کا سینئر موسٹ بندہ جو تھا وہ سردار ایاز صادق بنتا۔ تو سردار ایاز صادق صاحب اس وقت جو ہے وہ گنتی فرما رہے ہیں اور بوٹ آؤٹ نہیں کر رہے جو اس کی خواہش تھی، اس کو ووٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی جمہوریت ایک قدم اور آگے بڑھ گئی، پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ عدم اعتماد کامیاب ہوئی، اور ایک شخص جو تھا، ایک بد زبان شخص جو تھا، وہ جب بھی بولتا تھا اس قوم کو، اس کے اجتماعی ضمیر کو گالیاں بکتا تھا، اس کو ووٹ آؤٹ کر کے تاریخ کے کوڑے دان کی طرف بڑھا دیا گیا، ابھی حصہ نہیں بنا، یہ بڑا خجل خوار اور ذلیل ہو کے تاریخ کے کوڑے دان کا حصہ بنے گا، اس کا یہ پورا جو ہے نا وہ بھی نیچے گرے گا۔ چل پتر تو ہن زکات دی مہم چلا، اگر اگلے نے تین چلان دیتی تھے۔ ویسے مجھے پتہ چلا ہے کہ اڈیالہ، کوٹ لکھپت تے مچھ جیل تینوں جگہ پہ بیرکے تو صاف ہوئی ہیں گل، تو اب پتہ نہیں کہاں پہ جاتا ہے۔ جاتے وقت اس نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں ریزائن کر دیتا ہوں اگر مجھے اس امر کی گارنٹی دی جائے کہ میرے خلاف کوئی مقدمہ نہیں چلے گا اور میرے ساتھیوں کو تنگ نہیں کیا جائے گا۔ تو آگے سے جواب یہ ملا، جس میٹنگ میں اسے کہا گیا تھا نا کہ بیہیو، اس میں اسے یہ جواب ملا کہ دیکھیے یہ 2-4 دن کے اندر جو تبدیلی کا عمل چل رہا ہے، اس وقت تک تو اس بات کی گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ آپ کو کچھ نہ کہا جائے،
آپ کو سیکیورٹی فراہم کر دی جائے، لیکن جب نئی حکومت آ جائے گی تو پھر اس کا کام ہوگا۔ اس کے اوپر وہ پھر پھر گیا، پسر گیا کہ میں نے استعفیٰ نہیں دینا، تو انہوں نے اگلوں نے ووٹ آؤٹ کر دی۔ اگلی جو دلچسپ داستان اور اس کی جو ہوگی ایک صوتی تصویر ہم آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اس ملک پہ رحم کرے، اور اس جیسے تماشگیروں سے جو کہ مجمع لگاتے ہیں اور قوم کو بیوقوف بناتے ہیں اور نسلوں کی نسلیں اجاڑ دیتے ہیں، ان سے نجات عطا کرے۔